बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। प्रोग्राम फॉलो अप में आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे रेलवे के हवाले से। रेलवे के जब नए वजीर आए, नई हुकूमत आई, तो बहुत सी बातें होने लगी कि इस महकमे में अब तब्दीली के आसार नजर आएंगे। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए कि यहां इंजन लाए जा रहे हैं, नई रेल्स का आगाज किया जा रहा है, लेकिन हालत जूं की तूं शायद उससे भी ज्यादा खराब नजर आती है जो माजी का हिस्सा थी। मुतादिद रेलवे स्टेशन पूरे के पूरे अजला के अंदर बंद हो चुके हैं। वहां पर चोरी के हालात हैं। सैकड़ों मुलाजमीन हैं जो रेलवे से तनख्वाहें ले रहे हैं और जमीनों पर कब्जे हो चुके हैं, लेकिन अब तक रेलवे इंतजामिया उनके खिलाफ 2.5 सालों में कुछ नहीं कर पाई है। तो फिर रेलवे की जो तब्दीली की बात की जा रही है, जो इंतजामी तब्दीलियों की और बेहतरी की बातें की जा रही हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ दावे हैं, सिर्फ और सिर्फ बातें हैं? आज इस हवाले से बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे हम बहावल नगर के जंक्शन की, जो कभी बर्रसगीर पाको हिंद का सबसे बड़ा जंक्शन था, इस वक्त बदहाली के शिकार है। रेलवे ट्रैक गुज़श्ता 10 बरस से बंद हैं, लेकिन सैकड़ों मुलाजिम घर बैठे तनख्वाहें भी वसूल कर रहे हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट देखने के बाद वापस आएंगे, फिर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात हैं कि दावों और वादों से बात आगे क्यों नहीं बढ़ पाई है। बहावलपुर जंक्शन से किसी दौर में रेलगाड़ियां कराची से लेकर भारत तक आती जाती थी, लेकिन आज ये रेलवे स्टेशन न सिर्फ आवारा कुत्तों, माल मवेशी और नशइयों की आमाजगाह बन गया है, बल्कि इस इमारत की खिड़कियां दरवाजे भी टूट फूट का शिकार हैं और रेलवे ट्रैक भी जगह जगह से टूट चुका है। सिर्फ जिला बहावल नगर में पाकिस्तान रेलवे का कमर्शियल और ज़रई रकबा 3600 एकड़ है, जिसमें से 1100 एकड़ बहावलपुर में तैनात रेलवे अफसरों ने लीज पर दिया हुआ है, जिसकी सालाना आमदन 3 करोड़ रुपए से जायद है, जबकि बाकी रकबे पर रेलवे अफसरों ने कब्जा करा रखा है। रेलवे ट्रैक गुज़श्ता 10 साल से बंद है, लेकिन 300 से ज्यादा मुलाजमीन तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। रेलवे मुलाजमीन की मिली भगत से रेलवे का लाखों रुपए का लोहा और दरख्त भी चोरी हो गए हैं। और इसी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। बहावल नगर में हमारे नुमाइंदे लुत्फुल हसन गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा लुत्फ कि क्या मामला है कि अगर अमरुका से लेकर फोर्ट अब्बास तक ये पूरे का पूरा ट्रैक है, 10 साल से बंद है, यहां पर ना माल गाड़ी चल रही है, ना मुसाफिर गाड़ियां चल रही हैं, सैकड़ों मुलाजिम है, वो घर बैठे तनख्वाहें हासिल कर रहे हैं, अभी तक रेलवे इंतजामिया ये मामला देख क्यों नहीं पाई है, हल क्यों नहीं कर पाई है? जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि ये बहावल नगर जंक्शन है, जो कि कभी बर्रसगीर पाको हिंद का सबसे बड़ा जंक्शन हुआ करता था। यहाँ से गाड़ी कराची से लेकर हिंदुस्तान दिल्ली तक आती जाती थी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये रेलवे स्टेशन आवारा कुत्तों, माल मवेशियों और नशइयों की आमाजगाह बन गया है। इसका तकरीबन 3600 एकड़ रकबा है, जिसमें से 1100 एकड़ ज़री और कमर्शियल रकबा बहावल नगर में मौजूद जो ऑफिसरान हैं रेलवे के, उन्होंने लीज पे दिया हुआ है, जबकि बकिया 2500 एकड़ जो रकबा है, वो 2500 एकड़ रकबे को बहावल नगर में मौजूद जो ऑफिसर हैं उन्होंने अपने चहीतों को किसी न किसी जरिए से कब्जा करवाया हुआ है, और खुद ही उनको ये ऑफिसर रास्ता देते हैं और उनको फिर एक छोटे से स्टे आर्डर के जरिए उनका कब्जा जो है वो रह जाता है। इस सिलसिले में 92 की टीम ने मुतअद्दिद बार इसकी तरफ तवज्जो दिलाओ, इनका नोटिस किया, लेकिन जो ऑफिसरान हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। यहाँ इस सिर्फ बहावल नगर की अगर बात की जाए तो इस जंक्शन में 298 क्लास 4 के मुलाजमीन, 4 क्लर्क, 11 सुबऑर्डिनेट ऑफिसरान और 199 ऑन रोल खाली सीटें हैं, इन पर अभी भर्ती करना बकाया है। बहावल नगर जंक्शन में जहाँ एएन बहावल नगर, यहाँ पे जो इनको लीड करता है, इनका ऑफिसर होता है, उसको हमने जब 92 न्यूज की टीम ने उसे कहा कि आप अपना मौक़िफ़ दें कि इसके जो रकबा है आप वागुजार क्यों नहीं करवा रहे, तो उन्होंने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि जी मैं स्टेशन पे नहीं हूँ, मैं आउट हूँ, तो मैं फिर आपसे बात करूंगा। लेकिन 2500 एकड़ रकबा ऐसा है जो इन्होंने अपने चहेतों को कब्जे पे दिया हुआ है और उनसे रिश्वतें लुत्फुल हसन आपसे ये भी बात करेंगे। अब देखें कि बहुत सारा रकबा ऐसा है जो रेलवे का वो ज़रई हिस्से का रकबा है, लेकिन जो बहावल नगर शहर के अंदर है, हारूनाबाद शहर में जो स्टेशन है, जो फोर्टाबास में स्टेशन है, इसी तरह मंडी सादगंज के अंदर जो स्टेशन सारे के सारे आते हैं चिश्तिया में, वो सारे रकबे के ऊपर इस वक्त कब्जा हुआ है। वहां पर दुकानें कायम हैं, लोगों ने आर्जी तौर पर वहां घर भी बनाए हुए हैं। ये एक बड़ा लंबा अरसा लगा है इस तमाम तर सूरत हाल में। तो क्या कोई भी ऑफिसर नहीं था, कोई भी लोग ऐसे मौजूद नहीं थे जो पिछले 10 सालों में आहिस्ता आहिस्ता इस पर कब्जा करते रहे और किसी ने छुड़वाया नहीं ये कब्जा? मुजफ्फर, इसमें सूरत हाल ये है कि ये खुशकिस्मती ये है बहावल नगर की कि बहावल नगर का जो ज्यादा रकबा है वो ज्यादा कमर्शियल है,
اور رقبہ اس کا جو ہے وہ بہاولپور تک اور چھوٹا آباد تک ہرون آباد زیادہ رقبہ کمرشل ہوتا ہے. اس کمرشل کے ساتھ جو زرعی رقبہ ہے وہ بیک سائڈ پہ ہے, زیادہ قیمتی رقبہ کمرشل ہے. اس میں اب ریلوے افسران یہ کرتے ہیں کہ اسٹارٹنگ کی صورت میں 5 مرلے کا پلاٹ الاٹ کر دیتے ہیں اور بقیہ 10 مرلے یا 15 مرلے ایک کنال ان کو قبضہ دے دیتے ہیں. اس کے جو پیسے رشوت کے طور پر ہوتے ہیں وہ یہ بھی ایک بڑا طریقہ کار ہے کہ 5 مرلہ لیز پر کیا اور باقی 25 مرلے خود قبضے میں لے لیے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا لطف حسن, اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. ہے ریلوے کے حوالے سے اور وہ ہے چوری شدہ مال کے حوالے سے. پاکستان ریلویز کے بند کیے گئے روٹ سے سامان چوری کے واقعات کی ٹرپل سنچری مکمل ہو چکی ہے. ریلویز کا اربوں روپے کا سامان چرا لیا گیا ہے مگر برآمدگی کی شرح انتہائی کم ہے. لاہور سے سجاد شفیق بٹ کی رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر واپس آئیں گے, وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے. پاکستان ریلویز نے گزشتہ چند برسوں کے دوران ملک بھر میں اپنے کئی روٹس کو مستقل یا عارضی بنیادوں پر بند کر دیا. ان روٹس پر ریلویز کی تنصیبات کو ناقابل یقین حد تک نقصان پہنچا ہے اور چوروں نے تو حد ہی کر دی ہے. بند کیے گئے روٹ سے ریلویز کا اربوں روپے مالیت کا سامان چوری ہو چکا ہے. محکمانہ اعداد و شمار کے مطابق ریلویز کے ملک بھر میں بند کیے گئے روٹ سے سامان چوری کے 309 مقدمات درج ہو چکے ہیں. ریلویز کے سامان کی چوری کے مقدمات نیب اور ریلوے پولیس نے درج کیے ہیں. چوری کے واقعات کی ٹرپل سینچری مکمل ہونے کے باوجود برآمدگی کی شرح ناقابل بیان حد تک کم ہے. اعداد و شمار کے مطابق ریلویز کا سب سے زیادہ سامان سکھر ڈویژن میں چوری ہوا. ریلویز کے سامان کی چوری میں پشاور ڈویژن کا دوسرا نمبر رہا جبکہ کوئٹہ ڈویژن تیسرے نمبر پر آیا ہے. سکھر میں ریلویز کے سامان کی چوری کے 129 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں. پشاور میں ریلویز کے سامان کی چوری کے 70 مقدمات درج ہیں اور کوئٹہ میں ریلویز کے سامان کی چوری کے 52 مقدمات کا اندراج ہو چکا ہے. جبکہ ریلویز کے سامان کی چوری کے کراچی میں 30, ملتان میں 13 اور راولپنڈی میں 11 مقدمات درج ہیں. ریلویز کا سامان سب سے کم لاہور میں چوری ہوا ہے. لاہور ڈویژن میں ریلویز کے سامان کی چوری کے صرف 4 مقدمات درج ہیں. سجاد شفیق بٹ 92 نیوز لاہور. اور اسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے. سجاد شفیق بٹ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سجاد, ریلوے کو اگر بات کی جائے تو یہ قومی اتحاد کی علامت بھی کہا جاتا ہے, قومی اثاثہ بھی اسے کہا جاتا ہے. تو قومی اثاثے کی مل کر چوری ہو رہی ہے پورے پاکستان میں, کراچی سے لے کر خیبر تک اور بلوچستان سے لے کر اسلام آباد تک. کیا وجہ کیا ہے کہ ابھی تک ٹرپل سینچری مکمل ہوئی اور جو شرح ہے چوری کی تفتیش کی وہ بالکل ناپید ہے, بالکل ہی کم ہے؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں مدثر, کرنسی, دفاع اور مواصلات یہ 3 شعبے ہوتے ہیں جس کے اوپر کسی بھی حکومت یا ریاست یا کسی بھی ملک کی وفاقیت کا انحصار ہوتا ہے. مواصلات میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر پاکستان ریلویز ایک ایسا محکمہ ہے جو چاروں اکائیوں کو آپس میں جوڑے رکھنے کا ضامن ہے, یعنی صوبہ سندھ, صوبہ بلوچستان, صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کو یہ آپس میں جوڑے رکھنے کا سبب ہے. ہم نے برٹش سے جو ریلوے انہیرٹ کی, جو ہم نے وراثت میں حاصل کی, وہ ایک انتہائی شاندار نظام تھا جس کو مستقلاً اب چلائے رکھنا اور اس کو قائم رکھنا اور اس کو ترقی دینا جو ہے وہ ریلوے حکام کی اور جو کنزیکٹو گورنمنٹس ہیں ان کی رسپانسبلٹی تھی. لیکن یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوتی آئی اور اس کا ہم جو ہے وہ اب نتیجہ کچھ اس طرح سے بھگت رہے ہیں کہ جو اتنا بڑا جو قومی محکمہ ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس قدر تاراج ہو چکا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران جو سٹیشنز بند کیے گئے ہیں پورے پاکستان کے اندر, وہاں پہ 309 مقدمات درج ہو چکے ہیں جس کے تحت اربوں روپے کا ریلوے کا سامان چوری ہو چکا ہے, جس میں پٹڑیاں ہیں, جس میں تاریں ہیں, جس میں مختلف طرح کی تنصیبات ہیں, بہت ساری حساس اشیاء ہیں جو اس کے اندر سے چوری کر لی گئی ہیں, کنڈے چوری کر لیے گئے ہیں, کانٹے چوری کر لیے گئے ہیں. تو یہ اربوں روپے کا سامان ہے جو چوری ہو چکا ہے. اس میں ریکوری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, یعنی 0% سے بھی یہ ریشو جو ہے وہ آگے نہیں جا سکی ہے. بہت چھوٹے مقدموں میں کہیں کوئی اکا دکا ملزم گرفتار ہوا ہے تو ہوا ہے, جو بڑے مقدمات ہیں ان کے اندر آج تک کسی گرفتاری کی بھی نوبت نہیں آئی اور کسی قسم کی تالابندی کی بھی نوبت نہیں آئی. یہ جاننے کی کوشش کریں, اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان ریلوے کے حوالے سے, یہ تو ایک ہے کہ وہ روٹس ہیں جو بند کر دیے گئے, لیکن اس کے باوجود یہ بڑا ایک بہت بڑا سکیم, بہت بڑا سکینڈل یہ بھی تھا کہ لاہور سے خانیوال جو الیکٹرک ٹرین تھی اس کے بعد جب اس کو ختم کیا گیا اس میں سے تاریں بھی چوری ہوئی, تو اس وقت وہاں سے کھمبے بھی چوری ہوئے, بہت بڑا مال تھا. جو بڑے سکیمز کی آپ بھی بات کر رہے ہیں, کیا وجوہات ہیں کہ کیا پرسیو نہیں کیا جاتا ریلوے کی جانب سے, یا ریلوے کا عملہ اس تمام تر عمل کے اندر خود شریک ہوتا ہے چوری کے, کہ خود چوری کروا لیے جائے, کچھ سامنے کسی کو لے آیا جائے, چھوٹا موٹا مقدمہ اور پھر دیکھی جائے کہ خود مل بیٹھ کے بندر بانٹ کر لی جائے؟
دیکھیے اس کے لیے جو ایک اصطلاح میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے ڈنگ ٹپاؤ، مختلف حکومتوں نے جو کنزیکٹو گورنمنٹس ہیں انہوں نے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کیے رکھی ہے۔ یہ جو کاپر وائر کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو تانبا جو ہے وہ دنیا کی ایک مہنگی دھاتوں میں شامل ہے، اور جب ہمارے ہاں ٹرین جو ہے وہ بجلی کے اوپر چلتی تھی تو یہ کاپر کا پورا یہ جو لاہور سے لے کے خانے وال تک ٹرین جو ہے وہ بجلی کے اوپر چلتی تھی، اس کا پورا ایک کاپر کا نظام تھا جو تار اس کی بچھی ہوئی تھی۔ لیکن پچھلے چند سالوں میں جب یہ ڈیزل انجن کی درآمد کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ کاپر کی تار جو ہے وہ متروک ہوتی چلی گئی۔ اب اس کو اتارنا کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے، اس میں بہت سارے ٹیکنیکل لوگوں کی انوالومنٹ ضرورت ہے، ایک مافیا کی شکل میں جس میں ریلوے حکام بھی شریک ہوں، ورنہ اتنا بڑا جرم نہیں ہو سکتا۔ اربوں روپے کی صرف تار ہے جو پچھلے کچھ سالوں کے اندر لاہور سے خانے وال تک کا جو جنکشن ہے، یہاں تک جو روٹ ہے پورا، اس کے اوپر سے اربوں روپے کی تار ہے جو چرا لی گئی ہے، اور کسی نے اس کو پوچھا تک نہیں ہے، کسی نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے مقدمات ضرور درج ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ برآمدگی کی جو شرح ہے وہ ابھی تک صفر ہے، کسی قسم کی کوئی برآمدگی نہیں ہو سکی۔ محکمہ جو ہے وہ الٹا جتنے بھی اسٹافر، جس طرح سے ہمیں ابھی بہاولپور جنکشن سے ہمارے کورسپونڈنٹ نے مطلع کیا کہ وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں عملہ جو ہے وہ تنخواہیں لے رہا ہے، اسی طرح جتنے بھی روٹس بند پڑے ہیں وہاں پہ عملہ تعینات ہے، لیکن وہ عملہ اپنی نہ تو ڈیوٹی پہ آتا ہے اور اس لیے سجاد شفیق، بٹ یہاں پر ایک بڑا اہم سوال ہے۔ 2.5 سال پہلے جب نئی وزارت، نئے وزیر، نئے افسران، اور یہ کہا گیا قابل افسران لائے جا رہے ہیں، اور ایسے افسران ہیں جن پہ کرپشن کو کوئی الزام نہیں ہے، ایسے لوگ آپریشنز کے اندر بھی لائے گئے، ٹیکنیشنز کے اندر بھی لائے گئے، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی لائے گئے، تو پھر کہاں سے آپریشنز ہو رہا ہے کہ 2.5 سال میں تنخواہیں دی جا رہی ہیں وہ آپ کے، میرے اور عوام کے ٹیکس سے دیے جا رہے ہیں؟ وہ ریلوے کا محکمہ جہاں پر اتنا زیادہ پیسہ اب لگایا جا رہا ہے، بہتری کی صورت کہاں ہے پھر؟ وہ جو صرف چند جو لے کے آئے گئے تھے لوکوموٹیو، کیا وہ بہتری کی صورت تھی؟ چند ٹرینز جو چلا دی گئی ہیں لاہور سے اسلام آباد یا اسلام آباد سے کراچی، کیا وہ بہتری کی صورت ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین کے انجن گر رہے ہیں، وہاں سے پہیے ٹوٹ رہے ہیں، وہاں کی بریکیں فیل ہو رہی ہیں، وہاں کے ڈرائیور جو ہیں وہ اپنی جان جو ہے وہ جان آفرین کے سپورٹ کر رہے ہیں، سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں؟ تبدیلی کہاں ہے؟ کہاں بہتری ہے پھر؟ دیکھیے جہاں تک آپ وزیر کی اس محکمے کے بات کرتے ہیں تو ان کی جتنی بھی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، ان کا زیادہ تر زور جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفوں اور رقیبوں کی جانب ہوتا ہے۔ جو جہاں تک محکمے کی فلاح و بہبود یا محکمے کی بقا یا اس کی ترقی کی بات ہے تو اس کی جانب عملی اقدامات نہیں کیے جاتے، صرف ایک جو ہے اشک شوئی کر دی جاتی ہے میڈیا کو مطمئن کرنے کے لیے کہ 2-4 بیانات جاری کر دیے جاتے ہیں، جیسے کہ آج کراکرم ایکسپریس کے ایک ریک کا افتتاح تھا اور اس کے اوپر وزیر موصوف جو ہیں وہ وہاں پہ تشریف لے کے گئے اور اس کا انہوں نے افتتاح کیا ہے، حالانکہ وہ بالکل ایک معمولی سی ڈیولپمنٹ تھی اور اس کا کریڈٹ لینے کے لیے وفاقی سطح کے وزیر کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اب ریلوے کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اس وقت ریلوے بہت بڑے کرائسس میں ہے، اور یہ ایک ایسا محکمہ ہے جس نے پاکستان کی 4 اکائیوں کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔